प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि हज़रत मियाँ मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या सुनाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि बक्कर के इलाके में एक दरवेश रहता था। बक्कर और सेवस्तान के इलाके में बलोचों की एक ख़ास रस्म बहुत ज़्यादा मशहूर है और वो ये है कि अगर किसी गरीब बलोच के पास मवेशियों का गल्ला या माल का रेवड़ ना हो तो कोई भी बाइज़्ज़त शख्स उसकी बेटी से शादी नहीं करता। उस इलाका में एक बलोच की लड़की जवान हो चुकी थी, मगर वो बलोच नहायत गरीब और फ़कीर आदमी था। दोस्तों, बेटी तो जवान हो गई, मगर किसी ने भी उस गरीब आदमी की लड़की के लिए निकाह का पैगाम न भेजा। उधर से एक फ़कीर रोज़ाना गुजरता था। वो लड़की इस फकीर के रास्ते में खड़ी होकर हर रोज उस फकीर को देखा करती थी। एक रोज वो लड़की अपनी वालदा से कहने लगी कि अम्मा जान, हमारे यहाँ से हर रोज एक फकीर बाबा गुजरता है और मुझे यकीन है कि वो फकीर अल्लाह वाला है। अगर आप उससे बात करें तो हो सकता है कि मेरी मुश्किल हल हो जाए और हमारी माली हालत और मुआशी परेशानी भी दूर हो सके। तो दोस्तों, चुनाचे एक दिन वो बलोच औरत रास्ते में खड़ी होकर इंतज़ार करने लगी कि उधर से वो फकीर गुजरेंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। थोड़ी देर में वो फकीर आदमी वहां से गुजरने लगे तो उस औरत ने अर्ज़ की कि हम रोज़ाना आपको इधर से गुजरते हुए देखते हैं, आप भी देखकर गुजर जाते हैं। आपकी निगाहे करम के बावजूद हमारी हालत ज़ार ठीक ही नहीं हो रही, उसी तरह परेशानी बनी हुई है। तो फ़कीर ने फरमाया, तुम चाहती क्या हो? तो वो औरत कहने लगी कि बाबा जी, मेरी एक ही बेटी है और वो जवान हो चुकी है और उसके लिए कोई निकाह का पैगाम नहीं आता, इसलिए आप दुआ करें, क्योंकि आप अल्लाह वाले हैं, कि हमारे घर के मुआशी हालात ठीक हो जाएं और हमें गरीबी और मुफलिसी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। तो दोस्तों, उस फ़कीर ने उस औरत को हाथ से इशारा करते हुए कहा कि मेरे साथ आ जाओ। वो औरत उस फ़कीर के साथ चल पड़ी। वो फ़कीर उसे शहर से बाहर ले गया। वहाँ पर एक दुकान थी, दुकानदार वहाँ पे बैठा हुआ था। तो फ़कीर ने औरत से कहा कि तू इस दुकानदार से मेरे नाम पर जो भी ज़रूरत का सामान हो ले जा, हत्ता के ऊँट, घोड़े, बर्तन, कपड़े और गल्ला, यानी जो भी ज़रूरत की चीज़ तुझे चाहिए हो तू इस दुकान पर आकर ले जाया करना, मगर खबरदार अपने लिए उस चीज़ को ज़ख़ीरा करके ना रखना। अपनी बेटी की शादी में इन चीज़ों को खूब अच्छी तरह से इस्तेमाल करना। दोस्तों, चुनाचे इस तरह फ़कीर ने उस औरत को बहुत सारा सामान दिलवा दिया। उस औरत ने हर किस्म की चीज़ वाफर मिकदार में जमा कर ली और चंद माह के अंदर अंदर उसकी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। दोस्तों, शहर के सब लोग बहुत हैरान थे कि इस कदर धूमधाम के साथ आज तक इस शहर में किसी की भी शादी नहीं हुई है, यानी शादी में इस कदर जहेज और गल्ला दिया है कि लोगों को बहुत हैरानी हुई। एक रोज़ उस औरत ने अपने दिल में ये इरादा किया कि अब शादी तो बेटी की हो गई है, क्यों ना 1 साल का गल्ला अपने घर के लिए भी लाकर ज़ख़ीरा कर लूं। चुनाचे उस औरत ने दुकानदार के पास जाकर 1 साल का गल्ला ले लिया और घर ले आई। दोस्तों, फिर जब अगले दिन वो उस दुकानदार के पास कोई चीज़ लेने के लिए गई तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ ना तो कोई दुकान थी और ना ही कोई दुकानदार था। चुनाचे वो औरत हैरानों परेशान होकर वापस अपने घर लौट आई
وہ اسی طرح حیران و پریشان ہو رہی تھی کہ آخر یہ بھید کیا ہے، اور وہ بہت زیادہ فکر مند بھی تھی۔ ایک دن اسی فقیر کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ عورت اس فقیر کے قدموں میں گر پڑی اور شکریہ ادا کرنے کے بعد کہنے لگی کہ بابا جی، یہ کیا بھید ہے جو دکان غائب ہو گئی ہے؟ فقیر نے کہا، تم نے ذخیرہ کر کے دکان کو ضائع کر دیا ہے، اور یہ بھید پوچھ کر اب تم فقیر کو ضائع کرنا چاہتی ہو کیا؟ اور پھر فرمایا، اگر تو ضرور ہی پوچھنا چاہتی ہے تو میں یہ راز تجھے بتا دیتا ہوں کہ میں خود ہی وہاں پر دکاندار تھا اور یہاں پر فقیر ہوں۔ وہ دکان اور وہ دکاندار، وہ گھوڑے، اونٹ اور سونا چاندی، سب کچھ میں ہی تھا۔ دوستو، فقیر نے یہ سب کچھ کہا اور فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حاکم لاہور بیمار پڑ گیا اور اس نے حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ میرے حق میں دعائے صحت فرما دیں۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی مومن سے پانی پر دم کرا کر وہ پانی پی لو، تمہیں آرام آ جائے گا۔ تو بادشاہ نے بہت سے فقہا، صلحاء اور حفاظ کرام سے پانی پر دم کروا کر پی لیا، لیکن بادشاہ کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ تو دوستو، آخر کار جب بالکل لاچار ہو گیا تو وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ ہوا۔ اس وقت حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ اپنے درویشوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک درویش نے بادشاہ کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ اس درویش کے مسکرانے کی وجہ جب آپ رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سمجھا کہ کوئی اور بات ہے۔ تو بادشاہ جب حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا تو اس نے اپنی حالت بیان کی، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے پانی پر دم کیا اور بادشاہ سلامت کو وہ پانی پلا دیا۔ تو بادشاہ فوراً ہی صحت یاب ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں مومن تو نہیں ہوں، لیکن 10 دن میں نے مومنین کی صحبت میں گزارے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ سفر کے دوران میں نے 4 قلندر ایک نشیبی مقام پر بیٹھے ہوئے دیکھے، تو میں بھی ان قلندروں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ یہ بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ ان میں سے ایک آدمی ہر روز باری باری سے جاتا اور درختوں کے پتے جمع کر کے انہیں ابالتا، اور پھر وہ سب مل کر وہ پتے کھا جاتے تھے۔ 5ویں دن کوئی نہ گیا تو میں نے سمجھا کہ اب میری باری ہے، چنانچہ میں نے بھی اسی طرح ہی کیا کہ ان کی صحبت میں رہتے ہوئے مجھے 10 دن گزر چکے تھے کہ پھر اچانک اتنی تیز بارش شروع ہو گئی۔ دوستو، بارش اس قدر شدید تھی کہ اس جگہ پر پانی چڑھنا شروع ہو گیا جہاں پر ہم سب قلندر بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ پانی گردن تک آ گیا اور مجھے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہونے لگا۔ لیکن وہ مردان حق اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہ ہوئے۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ باری تعالیٰ، کیا ہم اب ڈوب جائیں گے؟ دوستو، اس خیال کے آتے ہی فوراً پانی نیچے اتر گیا تو اس پر قلندر کہنے لگے کہ ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے کارخانہ قدرت میں دخل اندازی کی ہے۔ جب ان کو پتہ چلا تو وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ ہماری صحبت میں رہو۔ جس نے پانی کو یہ طغیانی بخشی تھی، کیا وہ خود نہیں دیکھ رہا تھا کہ ہم ڈوب رہے ہیں؟ تم کو اس سے زیادہ فکر تھی کیا؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صرف 10 دن تک ان مومنین کی صحبت میں رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بادشاہ کے بیٹوں میں سے
ایک بیٹا نہایت ہی نالائق تھا۔ اس نے بادشاہ کے مرنے کے فوراً بعد ہی لاہور کے تخت پر قبضہ کر کے زبردستی سے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ پھر ساتھ ہی اس نے اپنے چند خاص آدمی حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجے کہ آپ میری تخت نشینی کی تقریب میں ضرور تشریف لائیں۔ اگر خود تشریف نہ لا سکیں تو ایک دستار باندھ کر بھیج دیں تاکہ میں تخت نشینی کی تقریب پر اسے پہن سکوں۔ تو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو قطعی طور پر پسند نہیں کیا کہ تخت نشینی کی اس تقریب میں شمولیت اختیار کی جائے یا دستار ہی باندھ کر ان لوگوں کے حوالے کی جائے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کام کے لیے صاف صاف انکار کر دیا۔ تو بادشاہ کے بھیجے ہوئے لوگ مایوس ہو کر واپس بادشاہ کے پاس گئے۔ اس وقت بادشاہ کے مصاحبین میں سے کسی نے کہا کہ بادشاہ کو گداگروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ تو دوستو، بادشاہ نے یہ بات سن کر چند گستاخ اور بے ادب لوگوں کو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا کہ میرے لیے ایک دستار بندھوا کر لاؤ تاکہ میں اپنی تخت نشینی کی تقریب میں اسے اپنے سر پر باندھ لوں۔ چنانچہ جب یہ گستاخ اور بے ادب لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ بڑی گستاخی سے پیش آئے۔ تو اس پر آپ رحمت اللہ علیہ غصے اور جلال میں آ گئے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی دستار مبارک سر سے اتار کر زمین پر پھینک دی اور فرمایا کہ میں اس سر پر کیا دستار باندھوں جس کو ایک ماہ کے اندر اندر قتل کر دیا جائے گا۔ دوستو، حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی زبان عطر سے جو بات نکلی وہ پوری ہو کر رہی اور وہ بادشاہ ایک ماہ کے اندر اندر قتل کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی بڑی پریشانی کے عالم میں آیا۔ وہ بڑا بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ تو اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ سے دعا کی التجا کی۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ننگے کو کپڑے پہناؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، تو تمام مشکلات کا ضامن میں ہوں۔ تو وہ شخص یہ فرمان سن کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ راستے میں اسے ایک بھوکا شخص نظر آیا تو اس نے اسے اپنی انگوٹھی دیتے ہوئے کہا کہ اسے بیچ کر کھانا کھا لینا۔ دوستو، وہ آدمی تھوڑا سا آگے گیا تو اسے چند ننگے آدمی دکھائی دیے۔ ان کو اس نے کپڑے پہنا دیے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ رستے میں اسے ایک آدمی اپنے گھر کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ بیمار آدمی کے مرنے کی خبر لے کر آیا ہے، مگر جب وہ اس آدمی سے ملا تو اس نے بیمار کے بالکل تندرست ہو جانے کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ وہ آدمی خوشی خوشی بھاگا دوڑا اپنے گھر پہنچا اور گھر جا کر حلوہ بنایا اور تھالوں میں بھر کر نقدی کے ساتھ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، یہ حلوہ کیسا ہے اور یہ رقم کس لیے لائے ہو؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت، کل آپ نے فرمایا تھا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور ننگے کو کپڑا پہناؤ، تمہاری ہر مشکل کا ضامن میں ہوں۔ میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے فرمان اقدس کے مطابق ہی عمل کیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے بیمار تندرست ہو گیا ہے، اس لیے یہ حلوہ اور یہ نقدی حاضر خدمت لایا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ قبولیت کا شرف بخشیں۔ تو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے حلوہ قبول فرما کر اسی وقت درویشوں میں تقسیم فرما دیا اور نقد رقم اس آدمی کو واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو اپنی ذات پر خرچ کر لو
ہم فقیروں کا رقم سے کیا واسطہ، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں ایک پیر صاحب اپنے 3-4 مریدوں کے ہمراہ حاضر ہوئے اور بڑے متکبرانہ انداز میں ایک طرف کونے میں بیٹھ گئے۔ ان کا مقصد لوگوں پر اپنی بزرگی ظاہر کرنا تھا۔ اسی دوران ایک شخص ننگے سر اور ننگے پاؤں پریشانی کی حالت میں آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا تو اس کو بیٹھنے کے لیے جوتوں میں ہی جگہ مل پائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خادم نے حاضر ہو کر ایک تھیلی حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی، جس میں 35 روپے موجود تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فوری طور پر وہ تھیلی قبول کر لی۔ تھیلی لینے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس خادم سے فرمایا کہ یہ تھیلی وہ اس شخص کو دے دو جو جوتوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس شخص کو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تم اس رقم سے ایک گھوڑا خرید لینا اور باقی رقم اپنے خرچ کے لیے اپنے پاس رکھ لینا، اور فلاں شہر کے شہزادے کے پاس جا کر فوج میں نوکری کر لینا، کیونکہ تیرے حق میں یہ سب باتیں ٹھیک رہیں گی۔ دوستو، جب آپ رحمت اللہ علیہ نے جب اس شخص کو وہ تھیلی دے دی تو یہ دیکھ کر ان پیر صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا اور خفا ہوتے ہوئے کہنے لگے، اس مال پر تو فقیروں اور درویشوں کا حق ہے جو کہ آپ نے اس شخص کو دے دیا ہے۔ تو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ظاہری طور پر تو اس کا حق زیادہ تھا، اس لیے کہ وہ پاؤں سے ننگا تھا اور وہ سر سے بھی ننگا تھا، جبکہ آپ کے پاس جبہ، دستار اور عصا موجود ہے۔ تو وہ پیر اس کے باوجود وہاں سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ تو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، کھانا تیار ہے، کھانا کھا کر جانا، مگر اس نے ناراضگی کے باعث کھانا بھی نہ کھایا۔ دوستو، حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے حاضرین سے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آنے والا ہے۔ تو حاضرین نے پوچھا کہ حضور، وہ کیا بات ہے جو اس فقیر کے ساتھ پیش آنے والی ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے 122 روپے اپنی کمر کے ساتھ بندھی ہوئی پیٹی میں باندھ رکھے ہیں اور اس کی تھیلی گم ہو جائے گی، اور وہ خود اسی رقم کے غم میں ہلاک ہو کر مرے گا، اور اس کے ساتھی اس رقم کی وجہ سے ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی اس فرمان کی تصدیق کے لیے کچھ لوگ اس فقیر کے تعاقب میں اس کے پیچھے پیچھے گئے، تو وہ فقیر 2-3 روز تک تو ادھر ادھر ہی پھرتا رہا، اور پھر غسل کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ سے رخصت حاصل کر سکے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے کھانے کی دعوت دی، تو وہ فقیر کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ کمر بند کو ڈھیلا کر لو اور آرام سے بیٹھو۔ تو اس فقیر نے کمر بند کو ہاتھ لگایا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی تھیلی موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یہ صورتحال دیکھ کر وہ فقیر آدمی بہت زیادہ گھبرایا اور اٹھ کر جانے لگا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا، کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری کوئی چیز کھو گئی ہے، میں دیکھ کر ابھی آتا ہوں۔ دوستو، پریشانی کے عالم میں اپنی کھوئی ہوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے وہ فقیر نکل کھڑا ہوا، غسل خانے میں جا کر اپنی رقم کی تھیلی کو بھی ڈھونڈنے لگا، مگر اسے وہ تھیلی کہیں بھی نہ ملی۔ تو وہ واپس حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بے ادبی اور گستاخی کی معافی مانگی۔ پھر دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کی کہ حضور، میری رقم کھو گئی ہے، براہ کرم
دعا فرما دیں کہ میری رقم مجھے مل جائے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ ہمیں کیا معلوم اور ہم کیا جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ جب فقیر نے یہ سنا تو عرض کی، حضور اگر مجھے رقم نہ ملی تو میری زندگی یہاں ہی ختم ہو جائے گی اور مجھے اپنے سامنے موت دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رقم کا نام لے کر زاروں قطار رونے لگ گیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ منت و سماجت کرنے لگا۔ اس نے اس قدر عاجزی کا اظہار کیا کہ جو حاضرین وہاں پر موجود تھے انہوں نے حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ سے سفارش کی کہ آپ رحمت اللہ علیہ اس پر مہربانی فرمائیں۔ تو اس پر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ اچھا، کل تم فلاں وقت دریا کے کنارے پر چلے جانا اور فلاں جگہ پر ایک کشتی آئے گی، یہ ایک بڑی کشتی ہوگی، اس کشتی میں ایک فقیر بیٹھا ہوگا، وہ فقیر کشتی کا ملاح ہے، وہ تجھے ایک پیٹی دے گا، تو اپنی کھوئی ہوئی تھیلی اس میں سے خود ہی تلاش کر لینا۔ چنانچہ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق وہ فقیر دریا کے کنارے جا کر بیٹھ گیا اور کشتی کا انتظار کرنے لگا۔ دوستو، تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی نے ایک کشتی کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس کشتی کا ملاح اکیلا ہی اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ملاح ایک فقیر تھا جس کے لباس کو بہت سے پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس فقیر نے اپنے دل میں خیال کیا، یہ تو کوئی بوجھ اٹھانے والا ہے، اور جس فقیر کے بارے میں حضرت میاں میر صاحب نے فرمایا تھا وہ تو کوئی اور ہی شخص ہوگا۔ دوستو، یہ خیال اس فقیر کے دل میں گزرا ہی تھا کہ کشتی والے فقیر نے اپنا سر اٹھایا اور بولا، بے شک میں بوجھ اٹھانے والا مزدور ہوں، اور ایک بوجھ وہ ہے جو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے تمہیں میرا پتہ دے کر بھیجا ہے۔ فقیر نے کہا، ہاں درست ہے۔ کشتی والے فقیر نے اس سے کہا کہ تھیلیاں اندر کشتی میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو فقیر اندر جا کر اپنی تھیلی کی شناخت کرنے لگا، اور جب اسے تھیلی مل گئی اور وہ اپنی تھیلی لے جانے لگا تو کشتی والے فقیر نے کہا، بائی رقم گن لو اور پوری تسلی کرنے کے بعد اسے لے کر جانا۔ تو اس فقیر نے جب رقم گنی تو وہ 122 روپے 8 آنے تھی۔ چنانچہ وہ اپنی رقم لے کر خوشی خوشی حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور، آپ کی مہربانی اور توجہ کی وجہ سے مجھے میری رقم مل گئی ہے۔ پھر اس نے سلام کیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ چونکہ رقم کی گمشدگی کے باعث وہ آدمی سخت بے چین اور پریشان ہو گیا تھا۔ اب چونکہ اسے اپنی رقم واپس مل گئی تھی، مگر غمشدگی کے غم کی وجہ سے اسے خونی دست آنے شروع ہو گئے، اور 2-3 دن بیمار رہنے کے بعد اس پیر فقیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اس فقیر کے ساتھی نے اس کی رقم لی اور فرار ہو گیا۔ جب دوسرے ساتھی کو علم ہوا کہ رقم تو وہ لے گیا ہے تو وہ اس کی تلاش میں نکلا۔ آخر ایک دن موقع پا کر اس نے اس ساتھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس سے رقم چھین لی اور بھاگ گیا۔ اس قتل کی خبر پھیل گئی اور اس شخص کو پکڑ کر لایا گیا، پھر اس کو قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ اس سے برآمد ہونے والی رقم کو سرکاری خزانے میں جمع کرا دیا گیا، اور جو کچھ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا وہ بالکل پورا ہوا، اور وہ شخص جو ننگے سر اور ننگے پاؤں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، شہزادے کے ہاں ملازمت کرنے کے بعد وہ ایک دولت مند آدمی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 4 درویش آپس میں ملے اور اکٹھے پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ یہ پہاڑ سیوستان میں واقع ہے۔ ان درویشوں کو 3 روز تک کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا، تو آپس میں
وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ تو ان میں سے ایک درویش نے باقی درویشوں سے کہا کہ آپ لوگ تشریف رکھیں، میں آگے جاتا ہوں اور کھانے پینے کی کوئی چیز ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ چنانچہ یہ درویش ان سے آگے آگے دور نکل گیا۔ ابھی چند قدم وہ دور ہی پہنچا تھا کہ ان کو ایک نہر شیریں پانی کی دکھائی دی، جبکہ نہر کے کنارے پر ایک پھلدار درخت بھی لگا ہوا تھا۔ جب دیکھا تو اس درخت کی شاخیں پھلوں کے بوجھ سے زمین کی طرف جھکی ہوئی تھیں، تو اس نے اپنی خواہش کے مطابق وہاں سے پھل توڑ کر کھائے اور پانی بھی پیا، اور اپنے پہلے ساتھی کے لیے تھوڑا سا پھل ساتھ لیا اور کہنے لگا کہ اس پھل کا ذائقہ تو دنیا کے پھلوں کے ذائقے کی مانند نہیں معلوم ہوتا، یہ تو جنت کا پھل معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھی کا خیال کرتے ہوئے اس کے لیے بھی کھانے کے لیے پھل اٹھا لایا۔ پھر وہ پہلے والا درویش بھی واپس آ گیا تو دوسرے درویشوں نے اس سے کہا کہ افسوس، تم نے یہ پھل نہیں کھایا، چشمہ جاری تھا، درخت پھلوں سے لدا ہوا تھا، اس پھل سے جنت کے ذائقے کی خوشبو آ رہی تھی، یہ پھل تمہارے لیے لائے ہیں، یہ کھا لو۔ تو اس درویش نے کہا مجھے اس پھل کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا، وہ درخت اور وہ پھل اور وہ چشمہ کا پانی تو درویش خود تھا جو دوسرے درویشوں کی بھوک مٹانے کے لیے وہاں سے غائب ہو گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ درویش حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ خود ہی تھے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ میرا بیٹا موت کی حالت میں ہے، یہ امید لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اس کے لیے دعا فرمائیں گے۔ تو حضرت نے جب اس آدمی کی گھبراہٹ اور پریشانی دیکھی تو ان پر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کیفیت میں جب کچھ کمی واقع ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے پانی کا پیالہ طلب فرمایا اور اس پر دعا پڑھی اور اس شخص کو دے دیا اور فرمایا کہ جا اسے لے جا اور اپنے بیٹے کو یہ پانی پلا دینا۔ دوستو، جب وہ آدمی وہ پانی لے کر اپنے گھر گیا اور اس نے وہ پانی اپنے بیٹے کو پلایا تو وہ مکمل طور پر شفا یاب ہو گیا۔ پھر وہی شخص اپنے بیٹے کے ہمراہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور، یہ 7 سال کا ہو گیا ہے لیکن گونگا ہے اور بالکل بول نہیں سکتا۔ تو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم و فضل سے اس لڑکے کی زبان کھل گئی اور اس کا گونگا پن بالکل ختم ہو گیا۔ اور دوستو، پھر یہ بھی ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں اس لڑکے نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ حضرت سے اس پر یہ عنایت بھی کی کہ وضو کرتے ہوئے جس رومال سے ہاتھ منہ پونچھتے تھے وہ اسی کو دے دیا اور فرمایا جس وقت کوئی بیماری تمہارے بیٹے کو لاحق ہو تو یہ رومال اس کے سر پر لپیٹ دینا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اسے شفا بخش دے گا۔ اس شخص نے اس عطیہ کو عطیہ مقدس سمجھا اور رومال کو سر آنکھوں پر لگا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ یہ رومال آج تک اس آدمی کے پاس ہے۔ جب کبھی اس کو یا اس کے بیٹے کو کسی قسم کی بیماری یا تکلیف ہوتی تھی
تو وہ اسی طرح کرتا تھا جیسے حضرت نے اسے ہدایت فرمائی تھی، چنانچہ اسی دن شفا بھی مل جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، دار الشکوہ نے سکینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ میں نے شیخ عبد الواحد بنیانی کو، جو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے مرید بھی تھے اور 1 سال انہوں نے حضرت کی باسعادت خدمت میں گزارا تھا، کہا کہ آپ اتنی مدت حضرت کی خدمت میں رہے ہیں، ہمیں بھی حضرت کی کچھ کرامات بتائیے۔ تو وہ بولے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات حد سے زیادہ ہیں، بس یہ سمجھیے کہ جیسا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم و فضل سے ویسے ہی ہو جاتا تھا۔ بہرحال ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایک دن حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ مزار کامران کے باغ کے سامنے دریا کے کنارے لیٹے ہوئے تھے کہ ان کے پاؤں میں شدید تکلیف تھی۔ میں پاؤں دبا رہا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سانپ چلا آ رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسے آنے دو۔ جو ہی وہ سانپ آپ رحمت اللہ علیہ کے قریب آیا تو حضرت اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سانپ آپ کے حضور میں بلند ہو کر بیٹھ گیا اور کچھ کہا جسے میں سمجھ نہیں سکا، تو حضرت میاں میر نے جواب میں فرمایا خوب، ایسا ہی صحیح۔ تو وہ سانپ اٹھا، 3 مرتبہ حضرت کے گرد پھرا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ سانپ نے آپ سے کیا کہا تھا، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سانپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے تہیہ کیا تھا کہ جب آپ کو دیکھوں گا تو آپ کے گرد طواف کروں گا، چنانچہ میں نے کہا بہتر، ایسا ہی صحیح۔ پیارے دوستو، میر محمد خانی حاجی علی کوسوی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ حضرت میاں میر سے سچی محبت اور پرخلوص عقیدت رکھتے تھے، اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے مستفید ہوتے تھے۔ ہر 5 سال میں 1 مرتبہ لاہور سے اپنے وطن واپس جاتے، اس عرصے میں وہ تجارت بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے وطن سے لاہور واپس آئے اور میر محمد مظہور کے والد کے گھر ٹھہرے اور بیان کیا کہ میں نے اس سفر میں حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی ایک عجیب کیفیت دیکھی ہے۔ ایک دن اصفہان اور یزد کے درمیان ہمارا قافلہ دریا کے کنارے اترا ہوا تھا کہ میں اپنے چند رفیقوں کے ساتھ کھانا پکانے میں مشغول تھا کہ اچانک دور سے ایک شخص لباس فاخرہ پہنے ہوئے نظر آیا۔ اسے دیکھنے سے مجھے بہت فرحت اور راحت محسوس ہوئی، یہاں تک کہ وہ بزرگ میرے قریب آ گیا، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ تھے جو مجھے بلا رہے تھے۔ میں بڑے شوق سے دوڑتا ہوا خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے پاؤں مبارک پر سر رکھ دیا۔ حضرت مجھ سے بغل گیر ہوئے اور فرمایا آپ کا کارواں نشیبی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے اور بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، جلدی کرو، اپنے ساز و سامان اور خیمے کو کہیں اونچی جگہ منتقل کر دو اور اپنے قافلے کو بھی اس بارے میں اطلاع دے دو۔ دوستو، اسی دوران میں نے چاہا کہ حضرت سے دریافت کروں کہ اس سرزمین میں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے، نیز کھانا کھانے کے لیے بھی التماس کروں کہ اچانک ناگوار سی آوازیں سنائی دی۔ حضرت کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں کہیں نہ پایا، وہ نظروں سے غائب ہو چکے تھے۔ اس واقعے سے میرے دل پر بہت خوف طاری ہو گیا اور میں وہاں سے لوٹ کر اپنا خیمہ اور ساز و سامان اونچی جگہ پر لے گیا اور اہل قافلہ کو بھی اوپر آنے کو کہا۔ لوگوں نے کہا اس قسم کی تیز دھوپ میں خیمے کہاں اکھاڑیں اور کیا تکلیف اٹھائیں۔ بعض لوگوں نے
میری بات پر اعتماد کر کے اس پر عمل کیا اور اونچی جگہ پہنچ گئے۔ دوستو، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ایک شدید طوفان آیا اور جن لوگوں نے میری بات سنی انسنی کر دی تھی وہ وہیں نشیب میں رہ گئے اور وہ بما اپنے مال و اسباب کے طوفان میں ڈوب گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے میری بات کا یقین کر لیا تھا اور بلند مقام پر آ گئے تھے وہ بچ گئے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت حضرت میاں میر لاہور میں ہی تشریف فرما تھے۔ پیارے دوستو، حضرت سید میراں حسین زنجانی رحمۃ اللہ کا ابتدائی دور میں یہ معمول تھا کہ وہ گھوم پھر کر تبلیغ اسلام کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کئی روز تک دو ہندوؤں کو روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ ایک دن ان دونوں نے آپس میں کہا کہ یہ بوڑھا ہمیں روزانہ تنگ کرنے آ جاتا ہے اور اس نے نئے دین کا کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ وہ آپ کے سخت مخالف ہو گئے اور آخر کار انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ اس بوڑھے درویش کا کام ہی تمام کر دیا جائے۔ یہ سوچ کر ایک دن وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے آپ کی جائے رہائش تک پہنچ گئے، لیکن ابھی شام ہوا چاہتی تھی اور انہوں نے سوچا کہ ذرا رات ہو جائے تو پھر وہ نعوذ باللہ آپ رحمت اللہ علیہ کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نیت سے وہ لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی جھونپڑی سے دور ہی بیٹھے رہے۔ جب اندھیرا چھا گیا اور عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد یاد الہی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک دونوں ہندو آپ کے کمرے میں آ گئے اور آپ کا دروازہ کھلا ہی تھا اور وہ آپ پر حملہ آور ہونے لگے تو آپ رحمت اللہ علیہ یاد الہی میں مشغول تھے۔ جو ہی انہوں نے تیز چھروں سے آپ پر وار کرنا چاہا تو وہ دونوں ہندو اندھے ہو گئے۔ چنانچہ اندھے ہو کر واپس لوٹنے لگے تو پھر درست ہو گئے۔ جب ٹھیک ہو گئے تو وہ دوبارہ آپ پر حملہ آور ہوئے، لیکن وہ دوبارہ سے اندھے ہو گئے۔ اس طرح جب تیسری بار اندھے ہو کر وہ ٹھیک ہو گئے تو ان کا دل بیدار ہو گیا کہ یہ تو کوئی اللہ کا برگزیدہ انسان ہے، اس کی دعوت سچی ہے اور ہم ہی جھوٹے ہیں۔ آخر آپ کے قدموں پر گر گئے اور آپ کے دستے حق پر اسلام قبول کر لیا اور آخری دم تک آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے حاضری دیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت سید میراں حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اس دور میں لاہور کے مشرقی علاقے میں ایک ہندو آدمی جس کا نام رام چندر تھا رہتا تھا، جو بڑا امیر کبیر، بہت سے عالی شان مکان اور زمین و زر کا مالک تھا، لیکن وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے بالکل بیزار ہو چکا تھا اور اس کا یہ حال ہو چکا تھا کہ وہ کپڑے بھی نہیں پہن سکتا تھا۔ جب اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کی روحانیت کا چرچا سنا تو وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا حضرت، میری حالت زار آپ کے سامنے ہے، مجھے اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے کچھ کیجیے۔ تو آپ نے دیکھا اس کے جسم سے بہت بدبو آ رہی تھی اور پیپ بھی بہہ رہی تھی۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت تھوڑا سا پانی اسے دم کر کے دیا، جسے وہ عام پانی میں ملا کر ہر روز نہاتا تھا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا۔ دوستو، اس پانی کی تاثیر اور آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا کے اثر سے وہ صرف 10 دن کے اندر ہی تندرست ہو گیا۔ آپ کی کرامت کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ صحت یاب ہوتے ہی اسلام قبول کر گیا
اور آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ دوستو، حضرت سید میراں حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کی قیام گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک ہندو کاشتکار کے کھیت تھے۔ کھیتی باڑی سے وہ آدمی اپنی روزی کمایا کرتا تھا۔ وہ صاحب اولاد تھا اور اس کے 3 بیٹے تھے جو اپنے باپ کے ساتھ ہی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ وہ ہندو کاشتکار عرصہ دراز سے دمہ کے مرض میں مبتلا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے کھیتوں کے قریب ہی ایک درویش رہتا ہے تو وہ آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور، میں دمہ کا مریض ہوں، بے شمار طبیبوں سے علاج کروایا ہے لیکن کہیں سے بھی شفا یابی نہیں ہو پائی، تو آپ ہی میرا علاج کر دیجئے۔ پہلے تو آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ میں کوئی حکیم نہیں ہوں کہ تیرا علاج کروں، البتہ ایک شرط ہے کہ تم دین اسلام قبول کر لو تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں ہمیشہ کے لیے تندرست کر دے گا۔ دوستو، اس ہندو نے سوچا کہ میں دل سے مسلمان نہیں ہوتا، بظاہر منہ سے کلمہ پڑھ لیتا ہوں تو تندرست ہو جاؤں گا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ چنانچہ اس نے آپ کے کہنے پر کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس طرح اس کی تکلیف فوراً ہی دور ہو گئی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ سچے دل سے مسلمان رہو گے تو ہمیشہ کے لیے تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی نیت ہے تو پھر دوبارہ سے تم اسی مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس نے سوچا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو میرے دل کی بات کیسے معلوم ہو گئی، لہٰذا وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا کہ آپ کو میرے دل کی نیت کا کیسے پتہ چلا؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے دوسروں کے پوشیدہ راز بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ سچے دل سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ عقیدت مندی کے بعد وہ عموماً اپنے کھیتوں سے آپ کی خدمت میں سبزی اور اجناس وغیرہ بیچتا رہتا تھا، اور اس کے مسلمان ہونے اور آپ کی خدمت میں اشیاء بیچنے پر اس کے لڑکے اپنے باپ سے بہت ناراض رہنے لگے، حتیٰ کہ چند سالوں کے بعد وہ آدمی اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ دوستو، جب وہ آدمی فوت ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے آپ کی خدمت میں سبزی اور اجناس بیچنا بند کر دیا اور کہنے لگے کہ ہمارا باپ تو ایک بیوقوف آدمی تھا اور ایک درویش کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور ان کا یہ خیال کرنا ہی تھا کہ ایک ہی دن میں ان کے کھیتوں کی فصل خشک ہو گئی۔ جب ایک ہی دن میں ان کے گاجر، مولی اور شلگم کے کھیت خراب ہو گئے تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بھگوان کی اس ناراضگی میں ضرور اس درویش کا ہاتھ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل نہیں کیا تھا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہونے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ہمارا نقصان پورا ہو جائے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا کی تو دوسرے روز یکدم ان کے کھیت پھر سے ہرے بھرے ہو گئے، اور وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت اپنے باپ ہی کی طرح آخری دم تک کرتے رہے۔ ناظرین محترم، آخری عمر میں حضرت سید میراں حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ 3 آدمیوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کی شہرت سنی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، لہٰذا آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کاروبار میں خیر و برکت کی دعا کروانے کی غرض سے آنے کا ارادہ کیا۔ یوں ہی وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس
آنے کے لیے چلے تو راستے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص اپنے ساتھی سے پوچھنے لگا کہ تم کیا کھانا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میرا دل تو حلوہ کھانے کو چاہتا ہے، کیا بابا جی کے ہاں سے حلوہ مل جائے گا؟ پھر وہ اس سے پوچھنے لگا کہ تم بتاؤ تمہارا دل کیا کھانا چاہتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں آم کھاؤں، حالانکہ آموں کا موسم نہیں تھا۔ پھر وہ دونوں تیسرے سے پوچھنے لگے تم بتاؤ تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت ہمیں پکوڑے کھلائیں گے۔ باتیں کرتے ہوئے سفر کٹ گیا اور وہ سب لوگ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ آپ کمرے میں تشریف فرما تھے اور یاد الہی میں مگن تھے کہ تینوں دوست آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان سے خیریت پوچھی اور آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا سرکار دعا فرما دیجئے، ہم اجناس کے کاروباری ہیں، ہمارا کاروبار خراب ہو گیا ہے، ذریعہ آمدن بہت ہی کم ہو گیا ہے۔ آپ نے ان کے کاروبار میں برکت کی دعا فرمائی اور اس کے بعد آپ کے پاس کچھ کھجوریں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مہمان نوازی کے طور پر وہ کھجوریں ان کی خدمت میں پیش کی اور انہیں تناول فرمانے کو کہا تو جس شخص نے حلوے کی خواہش کی تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کھائیے، یہ وہی حلوہ ہے۔ جس نے آم کھانے کی خواہش کی اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ، یہ آم ہی ہیں۔ اور جس نے پکوڑے مانگے تھے اسے کہا کہ یہ پکوڑے ہی ہیں، انہیں کھا جاؤ۔ وہ آپ کی باتیں سن کر اتنا حیران ہوئے کہ یہ کھجوریں، حلوہ، آم اور پکوڑے کس طرح ہو سکتے ہیں، لیکن جوں ہی انہوں نے وہ کھجوریں اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی تو جس نے حلوہ مانگا تھا اس کے منہ میں جا کر وہ کھجور حلوہ بن گئی، اور جس نے آم مانگے تھے اور منہ میں ڈالتے ہی وہ کھجور آم بن گئی، اور جس نے پکوڑے مانگے تھے اسے کھجور کھانے سے پکوڑوں کا ذائقہ آنے لگا، اور وہ سب حیران ہو گئے کہ ہم نے آپ پر اپنے دل کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر جو چیز مانگی تھی وہی ملی ہے۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ کے اس روحانی تصرف پر وہ بے حد حیران ہوئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی مدح سرائی کرتے ہوئے آپ سے رخصت چاہی۔